अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और आज हम बात करेंगे एक नई खबर के ऊपर। और एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है ये, और ये ब्रेकिंग न्यूज़ हमें देंगे नाजिम मलिक साहब। तो सर, आज की क्या ब्रेकिंग न्यूज़ है? शुक्रिया आपका टाइम देने का, और बड़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे तो आपने पहले बता दी है, तो हमारे नाजरीन को भी बताएं कि क्या बड़ी खबरें हैं कि ये जो एक सिस्टम चल रहा है जंग के हवाले से, और जंग बंदी के बाद क्या बड़ा चेंज होने वाला है। जी शुक्रिया। आज वाकई बड़ी गर्मा गर्म खबरें हैं और इसको आप ब्रेकिंग कह ले। वो पाकिस्तान के लिए जो आपने मुझे बताई है वो तो बिग ब्रेकिंग है ना, वो तो बड़ी पाकिस्तान की फेवर के लिए, पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी के लिए। असल में मामला ये है कि रियासत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि अब उन्होंने पाकिस्तान की माशी ढांचे में जो कमज़ोरियां हैं, खामियां हैं, गलतियां हैं, उनको सुधारना है और पाकिस्तान को एक माशी तौर पर एक मजबूत मुल्क बनाना है। क्योंकि जिस तरह आपने देखा कि इस जंग के दौरान पाकिस्तान को सिर्फ कर्जों की वजह से, ब्रूनी कर्जों की वजह से काफ़ी दबाव का सामना करना पड़ा, जिस यूएई ने किया। तो इन चीज़ों से निपटने के लिए, इन चीज़ों से आज़ाद होने के लिए रियासत पाकिस्तान ने एक जो इकानमी है, मईशत है, उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए एक, आप समझ लें कि जंगी बुनियादों पर या हंगामी बुनियादों पर एक प्लान मरतब किया है। जैसे ही अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग ख़त्म होगी, इसके खतोखाल तो अब बनने शुरू हो गए हैं। और मैं आपको बताता जाऊँ कि ये जो नई रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम है, प्लान है, ये इस्लामाबाद में वजारत कानून में, वजारत खारजा में, वजारत प्लानिंग में, वजारत खजाना में नहीं बन रहा। ये कहीं और बन रहा है। अच्छा, ये भी बड़ी खबर। हाँ जी, ये कहीं और बन रहा है। लेकिन प्लान वैसे पहले भी बने थे, लेकिन ये प्लान नहीं हो सका। लेकिन एक तो हमें जो इंडिया के साथ जंग हुई थी उसके बाद ये जंग, इसने हमें काफ़ी कुछ सोचने समझने पर मजबूर कर दिया कि पाकिस्तान का जो दफा है वो कम्प्रोमाइज़ हो जाता है माशी कमज़ोरियों की वजह से। इसको हम मुस्तकिल तौर पर, तो जाहिर बात है आजकल तो जो जंग है वो मुआशी है ना जी, आपकी मईशत मजबूत है तो कोई भी जंग आपको कुछ नहीं कह सकती। इसको हम दूर करने जा रहे हैं। अपनी जो कमज़ोरियाँ, माशी कमज़ोरियाँ, जो हमारा ख़जाना कमज़ोर है, इन चीज़ों को दूर करने जा रहे हैं और कफ़ायत शारी की महर में जो प्राइम मिनिस्टर ने शुरू की थी उसको लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। अच्छा, ये होगा क्या इसमें, ये जो अच्छा जी, इसमें इनिशली जो चीज़ें तय पाई हैं वो तो ये है कि जो पाकिस्तान के वजूद पर, पाकिस्तान की कौम से जो टैक्स लेकर जो एक शाहाना अखराजात थे, वजारतों, वजीरों, मशीरों की जो एक फौज जफर मोज थी, उसका साइज कम किया जा रहा है। यानी कैबिनेट का साइज कम किया जा रहा है, वजीरों की तादाद कम की जा रही है। जो नकम्मे नाहिब वजीर हैं वो खास करके सियासी बुनियादों पर या पार्टी बेस की बुनियादों पर जिनको वजारतें दी हुई थी, वो ना सिर्फ एक जैसी वजारतों को आपस में जम किया जा रहा है, और जो जिन वजारतों की ज़रूरत नहीं उनको ख़त्म किया जा रहा है, उनके वजीर, उनका स्टाफ सारा ख़त्म कर दिया जाएगा, जिससे अरबों रुपए की महकमे भी खत्म हो जाएंगे, फिर महकमे जम हो जाएंगे, वजारतों को आपस में जम कर दिया जाएगा। महकमे तो उसी तरह काम करेंगे, सरकारी मुलाजिम, लेकिन जो मिनिस्टर लेवल के होते हैं, वजीर ममलकत हैं, इस तरह की चीज़ें वो काफ़ी हद तक उनको मिनिमाइज़ किया जाएगा, ताकि पाकिस्तान की मईशत पर जो बोझ पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि हर मिनिस्टर, उसके सेक्रेटरी और दूसरे डीजी, उन किसी के पास भी हाई यानी कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं जिनमें पेट्रोल भी बड़ा पड़ता है, उनका अपना अलग अलग स्टाफ है, उनके दफ्तरों के अखराजात। एक बंदे की लाखों में तनख्वाह है, 15 लाख 10 लाख। हाँ, इसी में ये है कि वो ना सिर्फ वजारतें कम की जाएंगी। जो एक मेरे सामने जो थोड़े से अदाद शुमार आए हैं, जो एक तरह की वजारतें आप देखें, एक कैसर अहमद शेख हैं मुस्लिम लीग नून के, वो मिनिस्टर इन्वेस्टमेंट है। वो मुल्क में तो इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, पीछे SIFC भी बन गई, लेकिन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आ सकी। ये मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। वज़ीर खजाना औरंगजेब साहब, पाकिस्तान का माशी ढांचा, पाकिस्तान की मैशियत कमज़ोर से कमज़ोर होती चली गई, कर्जे हमारे बढ़ते गए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई नहीं, रिजर्व हमें 200 ममालिक से लेकर रखने पड़े, इनकी वजारत भी ख़तरे में है। कैसर अहमद शेख साहब जो इन्वेस्टमेंट के वाले से वो भी ख़तरे में है। इनको भी तब्दील किया जाएगा, तो एक इम्कान है, ये एक खाका है। अच्छा, जिस तरह आप देखने के ख्वाजा आसफ डिफेंस के मिनिस्टर हैं, उनके साथ हैं मोहम्मद रजा हजात हराज,
یہ ڈیفینس افیئرز کے ایڈیشنل ان کے پاس چارج ہے اچھا وزارت کا، تو ان کے پاس بھی کوئی کام نہیں کرنے کا، وزارت ڈیفینس ہی سارے کام کرتے، تو یہ کیا کر رہے ہیں، ان کی وزارت کیا کر رہی ہے، ایڈیشنل افیئرز کا چارج دیا ہوا ہے وزارت ڈیفینس کا، تو ان کی طرف بھی کچھ نگاہیں ہیں کہ ان کی وزارت کو بھی ختم کر کے ڈیفینس کا جو محکمہ اس میں ضم کیا جائے۔ اس کے بعد آجیے آپ شیزا فاطمہ، خواجہ اسد صاحب کی بھتیجی ہیں کہا جاتا ہے، ان کے پاس ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی، اور انفارمیشن کے منسٹر ہیں عطا طارق، تو سائنس اور ٹیکنالوجی اس طرح کی وزارتیں جو ہیں انفارمیشن کے تحت ہونی چاہیے نا، ان کو انفارمیشن کے متحد کیا جا رہا ہے۔ شیزا فاطمہ صاحب کا بھی نام اس میں آ رہا ہے۔ اورنگزیب کھچی صاحب ہیں، نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر کے یہ منسٹر ہیں، آج تک میں نے ان کا نام نہیں سنا، ان کی کسی وزارت کی کارکردگی نہیں دیکھی۔ تو اس طرح کے منسٹر جن کا بالکل نام صرف سیاسی بنیادوں پر ان کو فائدہ دینے کے لیے اور نوازنے کے لیے جن کو وزارتیں دی گئی تھیں، ان کو شاید اس سے ہٹایا جائے۔ خالد حسین مکسی ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے، ٹھیک ہے، ان کی وزارت بھی سنا خطرے میں ہے، ان کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے، ان کو ختم کیا جائے گا۔ اس طرح جس طرح انٹیریئر منسٹر ہے محسن نقوی صاحب ہیں، تو ان کے ایک وزیر مملکت بھی ہیں جن کا نام طلال چودھری ہے، ایسے ہی، تو ایک وزارت میں دو منسٹر، اس طرح کی کافی چیزیں میں آپ کو ہنٹ دے رہا ہوں، میں حتمی طور پر یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو ہٹایا، یعنی یہ ہو سکتا ہے، یعنی اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں، اس طرح کا ہو سکتا ہے۔ جو نیا معاشی پلان دیا جا رہا ہے اس میں پاکستان کے خزانے کو بچانا، جو بیجا اخراجات ہیں ان کو کم کرنا، کرپشن کو کم کرنا، تاکہ پاکستان کے خزانے میں رقم جمع ہو اور جو منسٹر اپنی اپنی وزارتوں میں کام کرتے ہیں ان کو ان پٹ دینی پڑے گی۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو اس ٹائم فیڈرل کیبنٹ ہے اس میں سے 50% جو وزراء ہیں، وفاقی وزراء، ان کی وزارتیں اور جو وزراء مملکت ہیں ان کی وزارتیں بھی خطرے میں ہیں۔ لیکن اس کا یہ بھی تھا نا کہ کچھ وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ جی ہم سیلری نہیں لے رہے، کچھ انہوں نے برائے نام اعزازی جو ہے نا وہ کیا ہوا ہے کہ ہم جی تنخواہ نہیں لیں گے لیکن ہمیں جو ہے نا وہ وزارت ان کی تنخواہ کا ہم نے چاٹنا ہے، گھونسلہ ہے، 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ تک سیلری ہوگی، لیکن ان کے نیچے جو اخراجات ہیں پوری وزارت کے، ان کے سیکٹری الگ، ان کے ڈی جی الگ، ان کے دفاتر الگ، ان کے پٹرول کا خرچہ، ان کی گاڑیوں کا خرچہ، گیس کا خرچہ، ان کے گھروں کے بل، تو یہ ایک پوری وزارت کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے اوپر سے لے کر نیچے تک۔ وہی جب آپ ایک وزارت میں ضم کر دیں گے 2 وزارتوں کو تو وہ ایک وزارت کا خرچہ ہو جائے گا، ایک وزارت کا خرچہ پورا بچ جائے گا۔ اس سے چھوٹی چھوٹی بچتیں کر کے بھی یہ کروڑوں اربوں میں چلا جائے گا۔ اب دیکھیں جب دوسری خبر میں آپ کو بریکنگ یہ دے رہا ہوں کہ جب بچت کا نام آ رہا ہے کہ فیڈرل کے پاس NIFC کا جو ہے NFC وارڈ جو ہے اس میں پیسے نہیں بچتے، 45.5% کے پاس ہے، 55.5% صوبوں کے پاس ہے، تو یہ 88 ترمیم میں بھی ترمیم ہونے جا رہی تھی، اور پیپلز پارٹی نے بڑی ہوشیاری اور چلاکی کی بات کی ہے، جیسے کہ میں نے پچھلے پروگرام بھی کہا تھا کہ وہ اس پر اب تک بضد ہیں کہ ہم نے اپنے NFC ایوارڈ سے حصہ نہیں دینا، لیکن نئی خبر یہ ہے، بریکنگ خبر یہ ہے کہ زرداری صاحب سندھ کے بجٹ کا جو سرپلس بجٹ ہے وہ وفاق کو واپس کرنے پر راضی ہو گئے ہیں۔ اچھا سرپلس بجٹ کریں گے، سرپلس ہوگا نہیں تو پھر کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے نا، سرپلس ہوتا ہے ہر محکمے میں، ہر جو سالانہ بجٹ ہوتا ہے اس میں بچ جاتا ہے، تو سرپلس بجٹ تک تو راضی ہو گئے ہیں۔ اب پنجاب تو آلریڈی تیار، رضامندی ظاہر کر دی، پنجاب آلریڈی تیار ہے کہ ہم اپنا حصے میں کٹوتی کے لیے تیار ہیں، بلوچستان میں ان کی اپنی حکومت ہے، KP کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا پڑے گا۔ آج آگے سندھ کا معاملہ تھا تو وہ بھی معاملہ سیٹل ہونے جا رہا ہے، کیونکہ زرداری صاحب کو صوبے کی تقسیم بچانا زیادہ بڑا ہے، وہ کہتے ہیں بڑا نقصان بچا لو، چھوٹا نقصان کر لو، یعنی صوبہ نہیں بننے دیں گے اور NFC میں کر سکتے، ہاں بس NFC وارڈ کے لیے وہ کچھ گیم، اس کا مطلب ہے 28ویں ترمیم میں تو صوبوں کا بھی پلان ہے، پھر وہ کینسل کیا جائے گا؟ نہیں، صوبوں کا پلان کبھی کینسل نہیں ہوگا، میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ ڈیسائیڈ کر لیا گیا ہے کہ یہ کام ہونا ہے، یہ مرحلہ وار ہو سکتا ہے، یعنی ابھی 28ویں میں یہ کر لیں اور اس کے بعد جیسے مرحلہ وار ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہوگا، صوبوں کی تقسیم ہوگی، کیونکہ اب اتنا بوجھ نہیں اٹھایا جا سکتا، عوام تک جو سالانہ بجٹ ہوتا ہے، جو عوام کی ترقی کے لیے بجٹ رکھا جاتا ہے اس کے ثمرات تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ دیکھیں ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ نہیں پہنچ، ہاں جی، آپ سندھ میں چلے جائیں، آپ کو بچوں کے دور دراز اسکولوں میں گدھے اور بھینسیں بندھی ہوئی نظر آئیں گی، گھوسٹ ٹیچرز ہیں، گھوسٹ کلرک ہیں،
کرپشن کا وہاں دور دورہ ہے. جب آپ صوبوں کو تقسیم کر دیں گے تو ہر ایک, جیسا ہم دیکھیں تھے ہم وسطی پنجاب میں بیٹھے ہیں, اگر سینٹرل پنجاب جنوبی پنجاب جو ہے یہ الگ ہو جاتا ہے, الگ صوبہ بن جاتا ہے, جنوبی پنجاب کی عوام کو اس کی تقدیر بدل جائے گی, وہاں پہ چیک اینڈ بیلنس ہو جائے گا, مینجمنٹ ہوگی, چیزیں ہوں گی اور نیچے تک جو ہے وہ اس کے نئے نمائندے ہوں گے, اس کا اپنا سی ایم ہوگا, ان کا سیکریٹریٹ گھر کے پاس ہوگا. تو یہ کافی چیزیں بدلنے جا رہی ہیں اور اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے فیز میں وہ ایک صوبہ بنا لیں جی, کچھ نہ کچھ, میں نے کہا یہ رکے گا نہیں. یہ چاہے پھر پارٹی کی جس طرح خواہش ہے کہ جنوبی پنجاب کو پہلے صوبہ بنا دیا, جنوبی پنجاب کو صوبہ بنا گئے کہ مساعد کام کر دی جائے گی, تو پھر کراچی اور شہری سندھ کی بھی باری آئے گی, وہ بھی بنے گا, پھر ہری پور ہزارہ بنے گا, اس طرح مزید صوبے بھی بنیں گے. تو اس کی ایک لسٹ تو بڑی لمبی ہے, لیکن یہ کام ہوگا, یہ کام رکے گا نہیں. یہ 28 ترمیم میں چاہے پنجاب سے شروع ہو, چاہے جہیز سے بھی شروع ہو, سندھ تقسیم ہوگا, پیپل پارٹی کے پاس نہیں رہے گا, کیونکہ 15 سال ہو گئے ہیں وہ کراچی کی سڑکیں اور گٹر نہیں صاف کر سکے, کراچی کا کچرا نہیں اٹھا سکے, اور سب سے زیادہ کرپشن کی جو باتیں ہیں, خبریں وہ آتی بھی سندھ سے ہیں. تو ان چیزوں کو صاف کرنے کے لیے, ایک نظام چلانے کے لیے, عوام کی ترقی بہبود کے لیے جو اختیارات کی تقسیم ہے وہ نچلی سطح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ صوبوں کو تقسیم کیا جائے. میں نے آپ سے کہا تھا جس طرح نجکاری کی ایک وزارت ہے, تو یہ وزارت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہوئی ہے. اس وزارت نے آج تک نجکاری کا کوئی منصوبہ پیش نہیں کیا, جو پہلے سے پیش کیے گئے ہوئے تھے وہ بھی ٹھپ ہو گئے, کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. پی آئی اے کو کر تو دیا, اور نہیں پی آئی اے کو کس نے کیا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے, وہ کس نے کیا ہے, کس نے لیا, کس کو دیا گیا ہے, وہ تو ایک ضرورت کے تحت فوری طور پر کر دے گی نا. تو جو دوسرے سرکاری محکموں کی ایک لسٹ بنی ہوئی ہے اس پر کوئی عمل نہیں ہو سکتا. نجکاری کے جو فیڈرل منسٹر ہیں ان کا بھی نام جو ہے ہاں جی نمبر آ رہا ہے, خطرے میں ہے. اچھا اب ہم چلتے ہیں دوسرے سیاسی ایشو کی طرف. 28ویں ترمیم کا میں نے آپ سے کہا تھا, تو اس کی تیاریاں زور و شور سے جاری شروع ہو گئی ہوئی ہیں. اچھا آپ دیکھیں اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کا گھر اور ایک دفعہ پھر مرکز نگاہ بن گیا ہے. وہاں پر تمام جماعتوں کی قیادت جا کے ان کو مل رہی ہے. 28ویں ترمیم کے خط و خال تیار ہونے شروع ہو گئے ہیں. 27ویں ترمیم میں جو مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ میں نے کالے ناگ نکالے ہیں, وہ اب شاید ازدہا بن چکے ہیں. مولانا فضل الرحمان کو بھی بڑا سوچ سمجھ کر اس بار فیصلہ کرنا پڑے گا. ان کو لالچ دی جا رہی ہے کہ ہم آپ کو فیڈرل مرکز میں ایڈجسٹ کرتے ہیں, بلوچستان حکومت میں بھی آپ کو لے کے آتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, اور جو آپ لیکن میجورٹی میں 2/3 ہے نا, لیکن پھر اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ حکومت کے پاس 2/3 اکثریت ہے, لیکن وہ حکومت اس کے تھاتی ہیں. اصل معاملہ اس کی انٹیگریٹی پہ آ جائے گا کہ یہ کیا آپس میں مل جل کے انہوں نے کر لیا. تو اس کو یہ ایک قومی سطح کے وسیع تر ایک رنگ, یعنی اعتماد میں لینے کی, سب کو قومی سطح پر اتفاق رائے کا اس کو نام دینا چاہتے ہیں. اس لیے جو پارلیمنٹ سے حکومت سے باہر جماعتیں ہیں اس میں آ جاتا ہے. پھر وہ مولانا فضل الرحمان صاحب آ جاتے ہیں. جے یو آئی پی ٹی آئی سے تو بات نہیں ہوگی, کیونکہ نہ اس نے وزارتیں لینی ہے, نہ اس نے ادھر آنا ہے. تو پی ٹی آئی کو تو انہوں نے آؤٹ رکھا ہوا ہے. حکومت کی ریاست کی کوشش ہے کہ 28ویں ترمیم پر زیادہ سے زیادہ سیاسی اور ملک گیر اتفاق رائے حاصل کیا جائے, تاکہ 28ویں ترمیم اس میں واپس جو رہ جاتی ہیں جماعت اسلامی ہیں, جے یو آئی ہے, پیپلز پارٹی ہے, این کیو ایم ہے, نون لیگ ہے. دیکھو این کیو ایم پیپلز پارٹی تو حکومت کا پارٹی تو دے گی نا ووٹ, وہ تو بینیفیشری ہے اس سسٹم کی. ایم کیو ایم کے پاس وفاقی وزارتیں ہیں. اے این پی حکومت کی اتحادی جماعت ہے, وہ جس طرح چاہتے ہیں ووٹ ڈالتے ہیں. جے یو آئی ایک بڑی جماعت ہے جو پارلیمنٹ میں ہے لیکن حکومت میں شامل نہیں ہے. اس طرح چھوٹی چھوٹی جماعتیں, علاقائی جماعتیں ہیں, ان کو بھی ایک ایک دو ووٹ ہیں. بلوچستان سے, کے پی سے, اس طرح کے لوگ ہیں. تو یہ ووٹ بھی وہ لے لیں گے تاکہ وہ کہہ سکے کہ ہم وسیع تر قومی اتفاق رائے سے 28ویں ترمیم کی یہ صرف پرسنٹیج بڑھائے گی. ہاں, یہ صرف یہ اسٹیمپ لگانا چاہتے ہیں. باقی ان کے پاس 2/3 اکثریت ہے, انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اب جب آپ دیکھتے ہیں دوسری طرف, جس طرح آپ نے دیکھا کہ کل انہوں نے 137 سے پیٹرول بڑھا لیا تھا, پھر ایک عوام کا شدید رد عمل آیا, اس کی وجہ سے وزیر اعظم شہباز شریف کو واپس آنا پڑا. تو اس طرح کے فیصلے کرنے سے پنجاب حکومت یا فیڈرل گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے ہم سبسڈی دیں گے, وہ سبسڈی دینے میں اربوں ڈالر لگ جائیں گے. ایسے ہی پنجاب وہ فیڈرل سے اگر دی جائے گی تو وہی آپ پیٹرول میں دے دیں. بالکل ایسے ہی.
ٹھیک ہے نا. اب سرکاری بسوں کا سفر سستا کر رہے ہیں, اب یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, ہم یہ کر دیں گے, موٹر سائیکل کو 20 لیٹر دیں گے, تو یہ تو بہت زیادہ خرچ ہو جائے گا. تو آپ کو نیچے آنا چاہیے, نیچے آ کر آپ کو اس میں حصہ لینا چاہیے. کل دیکھیں پیپلز پارٹی کا کردار بڑا شرمناک رہا ہے. جب سارے ملک گیر پٹرول کے خلاف احتجاج ہو رہے تھے, ویسے یہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت میں شامل نہیں ہیں, ہمارے پاس آئین نہیں ہوتے ہیں. کل پیپل پارٹی نے کوئی احتجاج نہیں کیا پٹرول کے خلاف. باقی ساری قوم اس میں JUI, جماعت اسلامی ہوگی, مرکزی مسلم لیگ ہوگی, ساری جماعتوں نے کھل ڈول کے ساتھ سول سوسائٹی نے احتجاج کیا, لیکن پیپل پارٹی اس احتجاج میں نہیں شامل ہوگی. تو یہ ان کا دوہرا چہرہ ہے. یہ دکھاتے کچھ ہیں, کہتے کچھ ہیں کہ ہمارے پاس صرف آئینی اختیارات ہیں, آئینی ہوتے ہیں, ہم حکومت میں شامل نہیں ہیں. لیکن حکومت میں شامل بھی ہیں, ووٹ بھی دیتے ہیں, آئینی ترامیم بھی کرتے ہیں, عہدوں کا فائدہ بھی لیتے ہیں اور وزارتوں سے فائدے بھی لیتے ہیں. ان کا کوئی کام نہیں رکتا. تو یہ پاکستان کے سب بینیفیشری مسلم لیگ نون کی طرح یہ بھی اصل میں بینیفیشری جماعت ہے. تو اس کو بھی اس کا بوجھ کندھوں پہ لینا چاہیے. اب جو اس پر پیپل پارٹی کی طرف جو دوسرا ہاتھ آ رہا ہے یا دوسری بات کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ آپ اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں. آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ بلاول کو عالمی سطح پر ریکگنائز کرایا جائے, اس کو ملاقاتوں میں شامل کیا جائے ایران امریکہ جنگ کے دوران. تو کہتے ہیں پھر سیدھی طرح آپ آ کے حکومت میں شامل ہو جائے نا. اس پر بھی کہا گیا ہے بالکل صحیح, آپ آئیں, جو آپ وزارت کہیں گے ہم بلاول بھٹو کو وزارت خارجہ دے دیں گے. آپ اگر وزارت خزانہ لینا چاہتے ہیں ہم آپ کو وزارت خزانہ دے دیں گے. آپ آئے تو صحیح درمیان میں. جب یہ پیپل پارٹی سے بات کرتے ہیں تو پیپل پارٹی ایک دم پیچھے ہٹ جاتی ہے, خاموش ہو جاتی ہے. لیکن پیپل پارٹی کو بھی ایک سائڈ لینی پڑے گی. 87 ترمیم میں بھی اس نے ووٹ دیا, جو ملک کی تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں 88 ترمیم میں بھی ووٹ دے گی. تو حکومت میں آنے میں کیا مذائقہ ہے. اور میرا خیال ہے پیپل پارٹی کے اندر یہ سوچ, یہ گفتگو اب شروع ہو گئی ہے کہ باہر بیٹھ کے بھی ہمیں وہی عزت ملتی ہے عوام کی طرف سے, کیوں نہ وہ عزت ہم عہدے اور وزارتیں لے کر لے لیں. تو یہ صورتحال ہے. چلیں سر, بہت شکریہ جی, بڑی زبردست خبریں ہیں. تو ناظرین آپ ہمارے ویلاگ پہ اپنی رائے جو ہے وہ ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے گا. اجازت دیجیے اگلے ویلاگ تک, اللہ حافظ.